बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजीरा अरब को देखने वाले जानते हैं कि इस इलाके का 70% से ज्यादा हिस्सा बेआबाद और बंजर सहराओं पर मुश्तमिल है। आखिर ज़माने से कुछ पहले इस इलाके में अचानक एक बड़ी तब्दीली आएगी। चरागाहों और नहरों का ज़हूर अचानक शुरू हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सरजमीन अरब नहरों और चरागाहों में तब्दील ना हो जाए। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम लोग ग़ज़वा तबूक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद पे जा रहे थे, तबूक की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा की और फिर सहाबा कराम से कहा कि तुम लोग कल इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुंचोगे। तुम सूरज के बुलंद हो जाने के बाद ही वहां पहुंचोगे। तुम्हें से जो भी वहां पहुंच जाए उसे चाहिए कि वो उस चश्मे के पानी को मेरी आमद तक इस्तेमाल ना करे। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि दो शख्स पहले ही वहां बैठे हुए थे चश्मे के पास, जिसमें से बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने इस चश्मे से पानी पिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हां, खूब सैर होके पानी पिया। और इस मर्रे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि यह सारा इलाका बागात और आबादी से मामूर हो जाएगा। बाज़ अहले नजर का कहना है कि हवा का एक मजबूत दबाव आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहा है जजीरा अरब की जानिब, जो अपने साथ बर्फ और बारिशों को समेटे हुए है। वो साइंसदान जो क्लाइमेट चेंजेस पे अबू रखते हैं, नजर रखते हैं, वो भी इस इलाके के मौसमों में उन बड़ी तब्दीलियों की निशानदेही कर रहे हैं जिसके बाद इस इलाके के सहराओं में बड़ी तब्दीलियां सामने आएंगी। और वैसे भी आज जाके मुख्तलिफ ममालिक के सहराओं पे जरा नजर तो डालें, वहां मसनूई दरख्त, पौधे, खेत खलियान देखें जिन पे हर साल खुसूसी खाद, मसनूई दर्जा हरारत और खास पानी के लिए अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज याद कीजिए कि ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि यह इलाका बागात से मामूर। जहां आखिर ज़मा में बड़ी जंगों का मैदान और अहम तरीन अलामात का ज़हूर बनेगा, वही आखिर ज़मान में ऐसा बहुत कुछ होगा कि इंसानी अकल दंग रह जाएगी और यह फैसला करना दुश्वार होगा कि जो कुछ फलां शख्स बयां कर रहा है या जो करिश्मा वो देख रहा है, क्या वो कोई बड़ा दावा जो सामने आ रहा है वो सच्चा है, वो कोई मौजज़ा है या फिर जादू। और इस मरहले में मुख्तसर सा तस्करा में जादू का कर लूं, क्योंकि मौजज़ा, करिश्मा, करामत, जादू, इन सब में फर्क करना जरूरी है आज की दुनिया में भी और खास तौर पे मुस्तकबिल में भी, जब ऐसे किरदार सामने आएंगे जो लोगों को मरगूब करेंगे। ये जादू क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है? जादू की तारीख इतनी पुरानी है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि ये तो जादूगर है या फिर दीवाना है। गोया आगाज दावत और रिसालत के वक्त ही इंसानों के यहां जादू मौजूद और वो अल्लाह के हर पैगंबर को जादूगर समझते थे और मुतासिर होने के लिए भी मौजज़े का मुतालबा करते थे। और फिर मौजज़ा देखने के बावजूद भी अगर किसी और जादूगर के जादू को बड़ा देखते तो पैगंबर को झुठला देते थे। गोया वो दावत से नहीं, जादू से मुतासिर हुआ करते थे। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब
البدایہ و نہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے اور انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھی۔ اہل بابل بھی 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آج بھی علم نجوم کا کاروبار کرنے والے 7 سیاروں یعنی زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بلبوتے تھے، یہ سارا کام کرتے۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر میں ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، اور مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں وہ 4 ماہ تک مسلمانوں کے سامنے ہی نہ آیا۔ ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے پاس کسرا کے زمانے کا جو جھنڈا ہے، جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور جس پہ سونے سے کچھ ہندسے اور ستاروں کے نام درج ہیں، اس جھنڈے کی موجودگی میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جزیرہ عرب سے اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے صحابہ کرام نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست دی، بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا اسے بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ ہاروت و ماروت کا تذکرہ کسی اگلی نشست میں کروں گا کہ ان کا آخر زمان سے پہلے کیا کوئی کردار ہوگا جو کسی کنویں میں موجود ہے، لیکن اس مرحلے پہ جادو کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے معاملات، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، آگے چل کے خاص طور پہ دجال کے حوالے سے یا دیگر کرداروں کے معاملے میں جب سامنے آئیں گے آخر زمان سے پہلے، انہیں سمجھنا شاید کچھ آسان ہو، کیونکہ آخر زمان میں جادو اور جادو کرنے والی شخصیات انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوتا ہے، اور لسان العرب کے مطابق عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تو بدل سکتا ہے لیکن بیماری کو تندرستی میں نہیں۔ جبکہ الازہری تہذیب اللغہ میں کہتے ہیں کہ سحر یا جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، یعنی ساحر یا جادوگر جب باطل کو حق بنا کے سامنے لاتا ہے تو گویا اسے حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے یا راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن شریف کی مختلف انداز میں بے حرمتی کرتے ہیں۔ کچھ قرآنی آیات خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا کر کے لکھتے ہیں، اکثر ہمیشہ گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر جانور ذبح کرتے یا پھر مردار کا گوشت کھاتے ہیں، گویا ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو کر انہیں وہ طاقت دے سکے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ وہ کریں گے شیطان اتنی ہی جلدی ان کے مطالبات پورے کرے گا، اور اگر وہ کسی مرحلے پہ شیطان کے بتائے ہوئے غلط کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی خدمت سے رک جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ فلق، آپ کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس پہ پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ان جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے جو کہ دھاگوں کی گرہیں بنا کر ان پر دم کرتی اور پھونکتی ہیں۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ نے کہا کہ تم سچ بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی جادو کہتے ہو، بھلا یہ کوئی جادو ہے، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، اگرچہ نافرمان لوگ برا مانیں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ متعدد علماء سے روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن علسم کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرے اور اس کے بدلے اسے 3 دینار دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال منگوائے اور ان پہ جادو کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اس واقعے سے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا۔ اس جادو کی مدت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے 40 روز اور بعض نے دیگر مدت بیان کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا جنہوں نے بیان کیا کہ جادو کس نے اور کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں رکھی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل حدیث میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتے ایک شخص جس کا نام لبید بن عصام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر لبید بن علسم نے کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں پر جادو کر کے یہ چیزیں ایک کنویں میں رکھ دی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں تک گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی انتہائی سرخ ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جادو کنویں سے نکال دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ علامہ المازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدئین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے ہوں۔ لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہے، گویا جو بیماری انبیاء پہ آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید معجزات عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا۔ گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اور عرب، فارس، ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کے صفائے ہستی سے مٹ گئیں یا آج بھی موجود ہیں، اس علم پر عبور رکھتی ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ پھر ان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں دیا ہے، اور سورہ فلق پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ لبید بن اعظم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔
امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کے مطابق جادو کی 8 اقسام ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر رکھتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ جادو کی دوسری قسم اصحاب اوہام یعنی وہم کرنے والے کا جادو ہے۔ مثلا درخت کا ایک تنا اگر زمین پہ رکھا ہو تو انسان آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے، لیکن اگر وہی تنا آپ کسی نہر پر پل کی صورت میں رکھ دیں تو انسان کے لیے اس پہ چلنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ناک سے خون بہ رہا ہو تو وہ سرخ رنگ کی طرف نہ دیکھیں۔ گویا انسان فطری طور پہ وہم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے۔ پھر جادو کی ایک اور قسم میں ان روحوں یا جنات کو قابو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جہاں سارے لوگ اپنی نظریں ایک عمل پہ ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور شعبدہ باز انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ان کو توقع ہی نہیں۔ جادو کا ایک اور طریقہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ کچھ جادوگروں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کا علم ہے۔ یہ دعویٰ سن کے لوگ ان پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اندھا یقین بھی ایک طرح سے سحر یا جادو کہلاتا ہے، اور تبھی یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی باتوں سے سحر طاری کر دیا، باتیں خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ امام رازی جادو کی ایک اور قسم ان جدید ایجادات کو بھی قرار دیتے ہیں جو حیران کن انداز میں ہر روز نئے روپ میں سامنے آ کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ مثلا جدید موبائل ٹیلی فونز یا گھڑیاں یا بہت کچھ، یہ تو سائنس ہے لیکن جادو نہیں۔ لیکن چونکہ عربی میں لسان العرب کے مطابق سحر کا لفظ ہر اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، یعنی وہ دھوکہ دہی کا باعث بن سکے، اس لیے امام رازی نے غالباً انہیں بھی جادو کی اقسام میں ڈال دیا۔ لیکن میری گفتگو کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف اس حقیقی جادو کی طرف میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے اور جہاں جنات اور شیاطین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ وضاحت بھی ضروری کہ کئی علماء ستاروں کے ذریعے جادو کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ستارے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اسی کے احکامات کے پابند ہے اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ہی کوئی تاثیر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا جادو ستاروں کا نام لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو جو تھا یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکاریں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعاون کرتا ہے، لیکن جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا اور کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہی بت بات کر رہے ہیں اور ان کے معبود ہیں۔ گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ علماء کی رائے مختلف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی، اور یہی مذہب امام احمد حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یا اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہوتا ہے، تو پھر اس سے قصاص یا دیت وصول کی جا سکتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ جادو کرنے والے کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اگر جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں، اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں تو اہل کتاب کے لیے ایسی سزا نہیں، چنانچہ صرف قصاص اور دیت کے قوانین ہی یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ گزری ایک نشست میں میں نے جنات کا ذکر کرتے بیان کیا تھا کہ مکہ میں باقاعدہ ایک مسجد جن ہے، اور قرآن کریم میں پوری سورہ ہی اس نام سے موجود ہے۔ آخر الزمان سے پہلے جنات اور شیطان کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔
خوش آمدید۔ عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلہ جلایا، بہت بڑا، جس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی، اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے، اوپر اٹھتے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن مارج کے نام سے تھا، پھر اس کی بیوی مرجہ پیدا کی گئی، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس طرح یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قانون نافذ کر دیا اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں، گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور آسمان پہ آباد کر دیا، اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے اطاعت گزار۔ اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کی تو اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا۔ اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پہ جا ٹھہرایا۔ پھر ایک اور 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر اس کی پیشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پہ اسے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرانگیزی میں مشغول رہتی ہے؟ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجے، حضرت صائق بن مائق بن الجان، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا، اور اس دوران 800 انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے ہاتھ۔ تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، ان پہ قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا، اور چند اطاعت گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپ کے جان بچائی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، ان کی نسل بڑھی، اور پھر انہوں نے خونریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بیان ہوتا ہے۔ عزازیل آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پر ابلیس قرار پایا تو وہ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پہ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حفاف کو صحراؤں میں شر پھیلانے، لافس اور ولہان کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے، ایک بیٹے زلمبور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے، ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ابیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے، اور ایک اور بیٹے متوس کو افواہ سازی پہ لگا دیا۔ شیطان کو زمین پر اترنے کے بعد جنات کو اپنے برادر بزرگ کی رہنمائی بھی مل گئی، اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ابلیس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور یوں زمین پر شر، گمراہی اور جادو کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ شیطان نے سب سے پہلے بنی قابیل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے، دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے، ان کے مال مویشی برواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں لڑواتے، اور انبیاء کے خلاف رائے ابھارتے۔
یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے ہیں اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرانگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی ہے۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، یہاں آندھی طوفان بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوگا ہے، تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا کھوج لگاؤ۔ جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کے ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، کیا وہ جادو ہوگا، کیا وہ جنات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، بہت طاقت ہوگی، اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔